नहमदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक मरतबा फिर इनाम रमज़ान की माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात में हमारी ये खुसूसी नशरियात हैं, इनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ बहुत ही मुमताज़ और मारूफ शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं आज के इस प्रोग्राम में। कल भी आपने देखा हमारी नशरियात का हिस्सा उलमाए किराम को, और आज भी इसी तरह से हम जो है वो कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। पहले जो गुफ्तगू आप सुनते रहे उसी के हवाले से कुछ गुफ्तगू हम जो है वो आज करेंगे। तो हमारी खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की नामवर शख्सियत और ख़ास तौर पर मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनको जानने वाली और इन पर गहरी नज़र रखने वाली, और आप इनको मीडिया पर देखते भी रहते हैं, मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती मोहम्मद नईम दामत बरकातुहुम मुलालिया। मैं आपको खुश आमदेद कहते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर मिजाज गिरामी बख़ैर। इसी तरीके से नाजरीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत, जिन्हें आप तकरीबन रोज़ाना टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सिर्फ टीवी पे आने वाले नहीं हैं, बल्कि गहरा मुताला भी रखते हैं, और इल्म, तालीम, ताल्लुम ये उनका ख़ास जो है वो मौजू है, और इस एतबार से वो मामलात जो है ना वो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और एंकर पर्सन है। इसके अलावा एक खूबसूरत इंसान है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब उवैस रब्बानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हुज़ूर मिजाज वबरकातुहू। गिरामी बखैर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे उलमा मशाइख के साथ बैठकर थकावट भी दूर हो जाती है, ताजगी भी आ जाती है और मिजाज भी बखैर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे साथ बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ फरमा है। आप इन्हें मीडिया पर देखते हैं, कारोबार पर इनकी नज़र है, और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर इनके प्रोग्राम आते हैं। ख़ुद ये बाकायदा एक चैनल पर प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, उसके मेज़बान हैं। एक नहीं बल्कि दो दो प्रोग्राम ये करते हैं, आप इनको देखते रहते हैं। मोहतरम जनाब सिद्दीक सरवर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर खैरियत से? जी, ठीक अल्लाह है का बड़ा मिजाज करम गिरामी। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, अपनायत का। चलें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो नाजरीन हम बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। आज का हमारा मौजू इस एतबार से है, चूँकि ख़ुद मैं भी मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे इन साथियों से भी मुलाकात रहती है, तो क़िबला मुफ्ती साहब हमें बहुत सारे सवालात, आप यकीन करिए कि हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर जब चलता है तो लोग इसको जब प्रोग्राम सुनते हैं तो उलमाए किराम ख़ास तौर पर पंजाब से, कराची से और दीगर, वो ये सवाल करते हैं कि यार हम आपको टीवी पर देखते हैं, तो अक्सर ये होता है कि 95% मसाइल पर तो आपका इत्तेफाक होता है, तो ये जिन 5% मसलों पर इख्तिलाफ होता है, तो ये इख्तिलाफी मौज़ूआत ही मीडिया की ज़ीनत क्यों बनते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि यार ये हर एक को मैं पर्सनल जवाब दूं, तो हमने ये सोचा कि एक प्रोग्राम उन शख्सियात के साथ किया जाए जो मीडिया को बखूबी जानते हैं। तो मुफ्ती साहब, चूँकि आप कंटेंट को भी देखते हैं, आप हम जैसे लोगों को बताते हैं कि मीडिया पर बोलना कैसे है। बड़ी बड़ी शख्सियात आपसे राब्ते में रहकर बात करती हैं और आप पूरा निज़ाम मुरतब फरमाते हैं। तो ये मीडिया में ख़ास तौर पर इख्तिलाफी मौज़ूआत पर बात होना और दीन के हवाले से होना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और साथ में मीडिया पर जो दीन की बात होती है उसके फ़वाइद। ये दो सवाल, आपसे ज़्यादा मौजू शख्सियत थी नहीं, तो मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देखिए, आपने जो सवालात किए हैं तो बड़े, यूँ समझिए कि दौरे हाजिर की ज़रूरत। दो सूरतें हैं, एक हिस्से का जवाब मैं दूंगा, दूसरे हिस्से का हमारे उवैस भाई देंगे इंशाअल्लाह। होना क्या चाहिए ये मैं बताऊंगा, और हो क्या रहा है वो आपको उवैस भाई बताएंगे इंशाअल्लाह। होना ये चाहिए कि मीडिया के जितने भी शोबे हैं, सोशल मीडिया हो या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हमारा प्रिंट मीडिया हो, वो लोगों की फलाह बहबूद, उनकी तरबियत का बाइस बने और लोगों के अंदर आपस में मोहब्बतें बांटने का सबब बने। ठीक है, इल्म की तरबीज व इशाअत का बाइस बने,
प्यार और मोहब्बत की इशाअत का बाइस है, दुरुस्त। होना यही चाहिए। और मौज़ूआत का तयन हो या सवालात की तरतीब हो, वो सारे के सारे जो है वो इन्हीं बुनियादी निकात को सामने रखते हुए हमें बनानी चाहिए। अच्छा, जिन इदारों के साथ मैंने काम किया या करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुनियादी पॉलिसी भी यही रहती है कि सबसे पहले तो इस्लाम, हमें इस्लाम को फॉलो करना है, इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए और इस्लाम की बुनियाद के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए, आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की नज़रियात के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह अखलाकियात के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसके अंदर रहते हुए हमने सारे काम। होता क्या है ये मैंने आपको अर्ज़ किया, उवैस भाई बताएंगे। जब हमने बाकायदा सहाफ़ियों के साथ हमारी दोस्ती हुई और हमने सहाफ़त पढ़ना शुरू की, तो ये सन 2006 की बात है। अंसार नकवी साहब को आप जानते होंगे, जी। उनका इंतकाल हो गया था जहाज़ लैंड क्रैश में। जी। इदारे के वो बड़े अहम जिम्मेदार थे, तो उनसे बात हो रही थी। एक दो साथी और थे, बड़े मारूफ लोग हैं। इनका इंतकाल हो गया इसलिए इनका जिक्र खास तौर पर किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा बातों बातों में कि आपके ख्याल में खबर क्या होती है। मैंने अर्ज़ किया खबर तो खबर होती है, इत्तला, न्यूज़। वैसे तो न्यूज़ का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। साउथ, ठीक है, यानी हर तरफ की खबर। कह रहे नहीं, खबर मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। उन्होंने कहा कुत्ते ने इंसान को काट लिया, ये खबर नहीं है। अच्छा, इंसान ने कुत्ते को काट लिया, ये खबर है। क्या अच्छा, बात। और फिर वो बता रहे थे कि होता क्या है हमारे मुआशरे में। इसी तरह खुदा न खास्ता सैलाब आ गया। अब सैलाबी कैफियत के अंदर किसी बड़े हुकूमती अहदेदार को वहाँ का विज़िट करना है, तो वो दो तरह से विज़िट कर सकता है। या तो वो पैदल जाएगा, मतलब ज़मीनी रास्ते से जाएगा, बाई रोड गाड़ी के जी हाँ, जरिए, या वो बाहर बाहर जाएंगे, जाएगा। जहाज के जरिए। ठीक है। तो अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है? रिपोर्टिंग इस तरह करनी है, अगर वो ज़मीन से जाएँ, ज़मीनी रास्ते से, तो बात ये करनी है कि भाई जब एक आपको सहूलत मिली हुई है, हेलीकॉप्टर में आप जा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर मुशाहिदा कर सकते हैं, तो नीचे से क्यों जा रहे हैं आप दिखावा करने के लिए? और अगर वो ऊपर से जाएंगे तो ये कहेंगे कि लोग नीचे मर रहे हैं और ये ऊपर से एंजॉय कर रहे हैं। तो होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये होना क्या चाहिए वो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये तरबियत के जो है वो ये होने चाहिए। लेकिन होता क्या है वो जी, नाजरीन, हम बिल्कुल ओवैस भाई की तरफ तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हाँ, बिल्कुल चूँकि पड़ोसी का ज़्यादा हक होता है तो ज़्यादा करीब जो होता है उसका ज़्यादा हक है। तो मैं मोहतरम भाई सिद्दीक सरवर साहब हमारे पास तशरीफ़ फरमा हुए, एक तो मैं इन शख्सियात का नाजरीन जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इन सब की मसरूफियात हैं, और इन गुनागू मसरूफियात से वक्त निकाल के इन हज़रात का तशरीफ़ लाना, मैं ये समझता हूँ कि ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, इनकी करम नवाजी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मोहतरम सिद्दीक सरवर साहब, आप भी चूँकि मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया को भी जानते हैं, ये तमाम तर चीज़ें, तो इस वक्त आप ये देखते हैं कि मीडिया क्या वाक़यतन हमारे मुआशरे की सलाह व फलाह का ज़रिया है या हमारे मुआशरे की बिगाड़ का सबब बन रहा है? इस हवाले से आप जो है वो कलाम इरशाद फरमाइए। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मैं इतने बड़े उलमा कराम के और मुफ्तियान के बीच में बैठ के दीन की और इस्लाम की बात तो बहुत दूर की बात है, मैं तो एक दुनियादार भी सही तरह से नहीं हूँ। जहाँ तक आपने बात की कि मीडिया के अंदर हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, जिस तरह से मुफ्ती नईम साहब ने उसके ऊपर होना क्या चाहिए उसके ऊपर करा, और हो क्या रहा है वो वह सब के लिए छोड़ दिया। मैं ये कहूँगा कि जो सनसनी फैलाई जाती है वो सिर्फ रेटिंग के चक्कर में, कि मैं टॉप की जो पोजीशन लेने के लिए किस तरह से उस न्यूज़ को, जो कहा गया कि कुत्ते को इंसान ने काट लिया या इंसान ने कुत्ते को काट लिया, असल खबर जो है ना उससे हटा दिया जाता है। और उनकी पॉलिसीज़ इसी तरह से हैं कि ख़बर को जो भी काम उसने किया है, जिस भी पैटर्न पे जाके किया है, क्योंकि मीडिया भी डिवाइड है। एक मीडिया जो है ना वो सिर्फ वो दिखाता है कि जो किया उन्होंने उसकी अच्छाइयाँ बयान करने की कोशिश करेगा, और एक मीडिया वो है जो उसकी अच्छाई को भी बुराई बना के बयान करेगा। तो ये जो हमारे मीडिया का किरदार है वो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये बिगाड़ की तरफ और इंतशार की तरफ है, जिस तरह से आपने उसकी निशानदही की। लेकिन देखना यह है कि हम उसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन सा लेते हैं। जब हम देखते हैं, हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि मीडिया के ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, हम उसमें से पॉजिटिव चीज़ें क्या लेते हैं। पहले तो हमें अपनी आबियारी जो करनी है, अपने जहनों की जो आबियारी करनी है, वो पॉजिटिव साइड से रह के करनी है।
جب ہم بچپن سے ایک چیز پازیٹیو سائڈ سے بچوں کو سکھائیں گے تو بچے بڑے ہو کے آج جس جنریشن کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، کیا ہمارے آباء و اجداد نے، ماں باپ نے یہ تربیت کی تھی؟ کیا ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جس پاکستان کا نام ایک اسلامی ریاست اور پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بنایا گیا تھا؟ کیا ہم جب لبیک کہہ کے نعرہ لگا کے جنہ کے پاکستان میں بھاگتے ہوئے چلے آئے تھے اپنا سب کچھ لٹا کے، کیا آج ہم اس پاکستان کی بنیادوں کو وہ والی آبیاری کرنے کے لیے وہ والا پانی دے رہے ہیں جو ہمارے اسلام کی دو قومی نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا؟ تو یہ جو سنسنی آج میڈیا نے پھیلائی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی ہمارا کلچر نہیں تھا اور نہ ہے۔ اس کے اوپر اسٹرکٹ ریگولیٹری اتھارٹیز ہونی چاہیے جو اس کو صحیح طرح سے مانیٹر کرے۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ میری من پسند کے لوگ جو ہے نا وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، یا میرے جو خلاف اگر بات کرے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی مجھے جو ہے نا اس کے لیے دوری اختیار کرنی پڑے ان سے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اویس صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ وہ بتائیں کہ بیسیکلی ایکچوئل کیا ہو رہا ہے۔ جی، میں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، چونکہ مختلف سوالات آتے ہیں تو اس لیے ہم ان سوالات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں، اور اس لیے ہم نے اتنی مقتدر شخصیات کو آج زحمت دی ہے، اور محترم اویس ربانی صاحب اپنے قیمتی وقت کو جو ہے نا وہ ہمارے لیے آج نکالا ہے انہوں نے، اور یہاں موجود ہیں۔ اویس بھائی، میں آپ کی خدمت بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ہیں۔ میں ہوں، قبلہ مفتی صاحب ہوں، ظاہر ہے ہم میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، بعض جگہوں پر کانٹینٹ دیتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، سارے مدارج آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو اسپیشلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی میڈیا پر علماء کرام سے آپ اصلاح اور فلاح کی بات کے بجائے، دین کا کوئی مسئلہ سیکھنے کے بجائے، آخر وہی اختلافی مسائل کیوں لے کر آتے ہیں کہ یعنی زکوٰۃ جو ہے نا وہ شیعہ حضرات بینک میں نہیں کٹواتے تو کیا شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جن میں لڑائی اور جھگڑے تک بات جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اس باب میں یہ میڈیا میں کیوں ہوتا ہے اور ہونا کیا چاہیے، اس باب میں آپ جو ہے نا وہ کلام ضرور ارشاد فرمائیے۔ جزاک اللہ الخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہو تو ہر برگ گل تر تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا۔ آقا نامدار فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیض ہے کہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اور رمضان الکریم کی آمد اور پھر اس کی حیثیت، اس کی افادیت پہ بات کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے استاد العلماء بلکہ استاد الینکر اور اس وقت رمضان نشریات میں ایک استاذ کا خاص مقام رکھنے والے مفتی نعیم مدنی صاحب کو بٹھا رکھا ہے۔ صدیق سرور صاحب اپنی گفتگو سے ہمیں عنایت فرما رہے تھے۔ یہ سوال کہ کیا ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے سب کے سامنے ہے، اور میں اس کا شاہد بھی ہوں، فاعل بھی ہوں، مفعول بھی ہوں۔ مجھے تو یہ خوش قسمی یعنی خوش بختی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ میں جہاں عالم دین کی حیثیت سے گفتگو کرنے کا خاصہ موجود ہے، وہاں آج آپ اینکرنگ کے سارے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور مجھے تو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہونا یہی ہے، یہی گندم آپ اور میں کھا رہے ہیں، جس میں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے میڈیا کی اس ٹرمنالوجی اور فارمولے کو سمجھتے ہوئے کہ گڈ نیوز از نو نیوز اینڈ بیڈ نیوز از ویری گڈ نیوز، اسی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں، اور لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، ان کا دھیان، ان کی توجہ اس طرف مرکوز ہو پاتی ہے۔ البتہ اس کا احسن طریقہ کیا ہونا چاہیے میرے خیال سے، یعنی اس پہ تو بات ابھی ہونی چاہیے۔ اس وقت میڈیا میں سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ چینلز یا ٹی آر پی ان لوگوں کی آتی ہے جو 1400 سال کے پرانے مسائل کو بارہا ریپیٹ دہرا کے اسی انداز سے جس کا جواب پچھلے سال وہ لے کے بیٹھے تھے، پھر سے اسی سوال کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء، معاف کیجیے گا میں معذرت خواہ ہوں، پیشگی معذرت، مگر علماء مرغے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے خم و پیش سے آ گئے ہیں، زیر و زبر سے آ گئے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھوں میں اپنا ریموٹ دے رہتے ہیں کہ یہ والا بٹن دباؤ گے تو یہ والا چینل ہمارا نظر آئے گا، اور پھر بڑی آسانی سے وہ بٹن دبا کے چینج کرتے ہیں، اور پھر ویورز اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ دوسری بات، علماء جو ہمارے پروگرام میں آئے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اکثر اور بیشتر یہ سوچتے ہیں، بجائے یہ سوچنے کے کہ اللہ کیا سوچے گا، لوگ کیا سوچیں گے، فلاں نے میرے سامنے یہ بات کر دی، میں خاموش رہا، اور لوگوں کو جواب دینا، پیر صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے یہ بات ہو گئی ہے۔ بجائے یہ خوف خدا کہ میں بیٹھا تھا اور خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں نے ضبط کیا
کیونکہ دور اندیشی کا تقاضا یہ تھا اور امت کے اتحاد اور اتفاق کا مطالبہ یہ تھا کہ میں ضبط کرتا اس وقت، حتیٰ کہ مجھ سے پوچھا جاتا میں مسئلہ واضح کر دیتا، نہیں جی میں نے تو گھس کے پھٹ جانا ہے، اور پھر ہمارا یہ مزاج بھی ہے اور لوگوں کو پسند بھی آتا ہے۔ پھر عشق کا ایک پہلو بھی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، تو تھوڑا ستم ہم بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا آپ بھی برداشت کر لیں اگر اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ مگر اگر اس کے نتیجے میں ہم دستگرباں ہو رہے ہیں، آپس میں مار کٹائی اور پھر نفرتیں پھیل رہی ہیں، پھر تو تباہی ہے، پھر تو بند کر دینی چاہیے ایسی ٹرانسمیشنز، ایسے پروگرامز، ایسے علماء کے پروگرامز، ایسے جوہلا کے پروگرامز میں کہوں گا جو نتیجہ اچھا نہیں دے رہے معاشرے میں۔ مگر اگر ہم انصاف کریں تو یہ نتیجہ جو پروگرام سے آ رہا ہے یہ زیادہ مختلف نہیں ہے جو ممبر اور محراب سے آ رہا ہے، وہاں بھی کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، یہی انداز ہے، اوے اس کو اٹھا کے اور ماں دی ایکس وائی زیڈ چل رہا تھا اور چل رہا ہے، اور کسی ڈاکٹر صاحب نے اور کسی مفتی صاحب نے کسی علامہ صاحب نے اس کو چمچا اور اس کو مٹکا اور اس کو برتن کہہ کے پکارا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ٹی وی پہ آ رہی ہیں تو پھر آپ کیوں اس کو معیوب سمجھ رہے ہیں؟ یا تو پورا کا پورا زاویہ بدلیں، اخلاق کو مد نظر رکھیں اور بتائیں کہ یہ رول ماڈلز ہیں، اور ایسے علماء کو لا کے بٹھائیں جو شفیق مہربان، گفتگو میں خاصہ رکھنے والے، شیرنی رکھنے والے، یا پھر یہ کہ ہم اس کو تحمل سے سمجھ جائیں کہ معاشرے کا آپا سارا کا سارا بگڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ نہیں چلتا۔ ہاں ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو بکتا ہے وہی چلتا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھی جب آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں جہاں بہت زیادہ ہمیں بے حیائی بھی نظر آتی ہے، فحاشی بھی نظر آتی ہے، جہاں ہمیں رات کو مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں آپ نے بھی دیکھا عورت مرد کو تھپڑ لگا رہی ہے، مرد عورت کو مار رہا ہے، جہاں پر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں میں کوئی وکالت نہیں کر رہا لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک علماء کرام کا کوئی ایسا پروگرام آپ کے سامنے نہیں آیا ہوا ہوگا کہ جس میں آن ایئر کسی ایک عالم دین نے دوسرے عالم دین کو تھپڑ لگا دیا ہو، صراحتاً کوئی گالی دی ہو، مسئلے پر وہ اختلاف کرتے ہیں اور یہ ان کا حق ہوتا ہے، ظاہر ہے ان سے وہ سوال پوچھا جاتا ہے، اب وہ جواب دیں یا نہ دیں اس باب میں کیا ہونا چاہیے۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب کیا یہ تو ہو گیا میڈیا کا معاملہ، آپ خود چونکہ میڈیا سے وابستہ ہیں، میں اس سے قطع نظر اب آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، کیا یہ ہمارے علماء جو مختلف ٹی وی چینلز پر ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں مختلف مسالک کے، ان میں نام لینے بھی کوئی حرج نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، غیر مقلد ہوں، شیعہ ہوں، سارے بیٹھتے ہیں، تو کیا ہم امت کے وسیع تر مفاد میں یہ سارے لوگ بیٹھ کے میڈیا پر جا کر کیا بات کرنی ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے، کس کا جواب دینا ہے، کیا کوئی ہم ضابطہ اخلاق طے نہیں کر سکتے، اور میڈیا کو اس باب میں کس طریقے سے رول پلے کرنا چاہیے؟ یہ دو باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے محترم اویس بھائی نے کافی تفصیلی اور بہت ہی مؤثر کلام فرمایا۔ دیکھیں عالم دین کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے ابھی اویس بھائی نے ایک لفظ ادا کیا، انسان کیا سوچیں گے اللہ کیا سوچے گا، تو اللہ کے لیے سوچنے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں یہ سمجھتے ہیں، یہ ظاہر سبقت لسان ہے، سبقت لسان، یہ میں بطور مثال آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح جب علماء جب کسی بھی فورم پہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں بات ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو اسلام کے لیے مناسب نہیں ہے یا اسلام کی بنیادی تعلیمات سے موافقت نہیں رکھتی، تو وہ اس کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، لیکن ہاں طریقہ کار احسن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کوشش تو یہ کی جائے کہ اگر اس جملے سے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا تو پھر وہ علیحدگی میں سمجھایا جائے، لیکن اگر اس جملے سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا تو پھر احسن انداز میں وہیں اصلاح کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر خاص طور پہ نشریات ہو رہی ہے اور غالباً یہ 2003 یا 4 سے شروع ہوئی تھی، ایسے ہی ہے نا ویس بھائی؟ جی ایسے ہی ہے۔ تو اب اس دور میں یہ جو مختلف مسالک کے علماء تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے نشریات سے پہلے، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے آپ کے پرانے دوست اور اللہ کری کہ رحمت کرے ان کو، ہمارے تو بڑے بھائی محترم جناب ڈاکٹر عامر عامر لیاقت صاحب جی، کہ انہوں نے یہ گلدستہ سجایا کہہ لیجیے، یا یہ علماء کو مختلف مسالک کے علماء کو بٹھایا، یقیناً۔ اور ظاہر ہے ہر کام کے کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں، کچھ مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوئے، فوائد بھی ہوئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کیب فوائد زیادہ ہوئے۔ آج بھی اگر آپ
اویس بھائی کی ٹرانسمیشن دیکھیں یا فیصل بھائی کی ٹرانسمیشن دیکھیں یا کوئی سی بھی ٹرانسمیشن دیکھیں، اس کا جو زیادہ حصہ ہوگا وہ اچھائی پر مبنی ہوگا. کیا خیال ہے اویس بھائی؟ کوشش اس میں تلاوت ہوتی ہے، جی اس میں نعتیں ہوتی ہیں. ہاں ظاہر ہے وہ انٹرٹینمنٹ نہیں کر سکتے، انٹرٹینمنٹ جو ہمارا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کا حصہ اس کو نہیں بنا سکتے. تو انہوں نے علماء کی گفتگو میں ہی کچھ انٹرٹینمنٹ نکالنے کی کوشش کی. اب اس کے لیے موضوعات کا ایسا تعین کیا کہ لوگ جڑ جائیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سامنے والا اول تو احتیاط اسے بھی کرنی چاہیے سوال کرنے میں، لیکن چلیں اس نے اگر آپ سے کوئی ایسا سوال کر بھی لیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے، تو بھائی آپ بڑے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بہت ہی صحیح. متانت کے ساتھ اس کا جواب دیں. آپ معاشرے کی تربیت کرنے بیٹھے ہیں سارے. آپ یہ نہ دکھائیں کہ ہم ناراض ہیں آپس میں یا ہم لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں نعوذ باللہ. آپ پیار اور محبت سے اپنا موقف پیش کریں. سامنے والے کا موقف اگر آپ سے الگ ہے اور سب جانتے ہیں الگ ہے، الگ ہوتا ہے. الگ ہے، تو اس کے جو بھی موقف ہے یا جو بھی اس کا نظریہ ہے آپ اس نظریے کو اس کی حد تک رہنے دیں. صحیح. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے اویس بھائی کہ یہ مناظرانہ کیفیت جو ہے نا اس کو لوگ بھی انجوائے کرتے ہیں، پھر اس کے کلپ بھی وائرل ہوتے ہیں. تو لوگ ظاہر ہے اینکر بھی یہی چاہے گا یا ٹی وی چینل والے بھی یہی چاہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے اس ٹی آر پی تو آ ہی رہی ٹی ہے. آر پی آر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ہر عالم کو جواب دینا چاہیے، پہلی بات. دوسرا آپ کا حصہ کیا تھا سوال کا؟ دوسرا کہ ایک تو علماء کرام کیا بیٹھ کے کوئی خود ضابطہ نہیں تیار کر سکتے؟ نہیں کر تمام سکتے، مسائل نہیں کر سکتے. اگر علماء کو اول تو یہ علماء کا کام نہیں ہے نا کہ وہ میڈیا کے حوالے سے ضابطے بنائے. ضابطہ تو اسلام دے چکا ہے نا، ہمیں اخلاق کا دائرہ دے چکا ہے. اسی ضابطے میں اگر اپنے آپ کو رکھ لیں اور اس ضابطے سے باہر نہ نکلیں تو میرے خیال مسائل حل ہو جائیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں گا، آپ کے بھی بڑے پیارے ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. کتنے پیار سے کتنے میٹھے انداز میں طریقے سے بات کرتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن جو علماء جو ہے وہ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا جذبات میں آ جاتے ہیں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں یا جن کی آواز اونچی ہوتی ہے، لوگ انہیں ناپسند کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے. تو اپنا ایک مثبت رول لوگوں کے سامنے لے کر آئیں. آپ رول ماڈل ہیں. اور یہ میں علماء پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے تمام مسالک کے جتنے بھی علماء ہیں ان کو اس حوالے سے متانت، سنجیدگی اور اخلاقیات کے دائرے کا پاس رکھنا چاہیے. اور ہاں ہمارے جو اینکرز ہیں، اویس بھائی کے اندر ایک سب سے اچھی بات ہے، یہ ڈاکٹر صاحب میں بھی تھی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک ہائپ پہ لے کے جاتے تھے پروگرام میں، پھر خود ہی اس کو لو ڈاؤن کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ کنٹرول ان کو آتا تھا. اس کی کئی وجوہات تھیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بار انہوں نے ایک عالم دین جو کہ بہت جذبات میں آ گئے تھے، ان کا ماتھا چوم لیا تھا، وہ ویسے ہی ٹھنڈے ہو گئے. تو پسینہ صاف کر دیا. ڈاکٹر صاحب کے بعد اگر ویسے تو سارے اینکر ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر کوئی بہترین اینکر ہے تو اویس بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ چیزوں کو بہت ہی سلیقے، جس طرح آپ نے کہا نا پڑھتے بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی تھا، وہ ماشاءاللہ پڑھتے بہت ہیں. اویس بھائی پڑھتے بہت ہیں الحمدللہ، سمجھتے ہیں چیزوں کو. پھر جتنی علماء کی یہ قدر کرتے ہیں ہمارے دوسرے ساتھی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا مزاج سب سے الگ ہے. الگ ہے، اس میں کوئی دو رائے. ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی تھا، وہ علماء کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے اور پورے سال رابطے میں رہتے تھے. اویس بھائی کا بھی وہی حال. تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر اویس بھائی جیسے اینکر مزید آئے، اول تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام پہ لے کے جائے جس کے یہ انشاءاللہ اہل ہیں. اور یہ آئے گا وقت انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا پاکستان کا ایک بہت ہی روشن ستارہ ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کو بطور مزاح کہہ رہے تھے، ورنہ ان کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں. ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں. نہیں اس میں تو کوئی، وہ تو ظاہر ہے ان کی محبت ہے، پیار ہے. ناظرین آپ نے حضرت قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو سنی، مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ نے کیا خوبصورت کلام فرمایا، کیونکہ میڈیا کی نبض کو یہ بخوبی جانتے ہیں اور بہت سارے معاملات پر یہ ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ اس طریقے سے کرنا ہے. محترم بھائی صدیق سرور صاحب، آپ یہ جو ہماری نسل نو ہے، والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کیا بیچ رہا ہے اس کو چھوڑیے، ہم کیا خرید رہے ہیں اور ہمیں کیا خریدنا چاہیے. یہ تو دیکھیے نا، ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے، میرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، تو میرے بچے کیا دیکھیں گے اس کا فیصلہ میں کروں یا میرے بچے کریں، لیکن اس کی تربیت ہم کس انداز میں کریں، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ رہنمائی فرمائیے. مفتی صاحب آپ نے بڑا اہم ٹاپک جو ہے نا، پوائنٹ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے. دیکھیں آج کی ماں جو ہے سب سے پہلے اس کی تربیت کی ضرورت ہے. جب تک ماں پڑھی لکھی اور شعور والی نہیں ہوگی،
ہم اگلی جنریشن سے یا اگلی نسل سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں 1 سال 1.5 سال 2 سال کا بچہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. کس نے دیا موبائل اس کو؟ والد سارا دن جو ہے وہ اپنے روزی روزگار کے چکر میں نکلا ہوا ہے، والدہ اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے، ایک موبائل اس کو بھی پکڑا دیا ہے. اب دیکھیں وہ مائیں ہوتی تھی، بچہ پیٹ میں ہے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، جب بچہ پیدا ہوا تو 15 پارے کا حافظ. یہ وہ مائیں تھیں. آج ہماری مائیں کیا آٹا گوندتے وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ کیا کھانا بناتے ہوئے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ گھر میں جو ہے وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، جب گانے کی جھنکار کے اوپر آپ کا کھانا بنے گا، جب وہ بچے کے پاس لقمہ جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی تربیت کی آپ امید کر سکتے ہیں؟ اس سے ایک سٹیپ اگر آپ پیچھے چلے جائیں، میرے جیسے سو کالڈ جو اپنے آپ کو والدین کا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، وہ کس طرح کا رزق کما کے گھر کے اندر لے کے آ رہے ہیں. ہم نے جیب میں جس طرح کا پیسہ ڈالا ہوا ہوگا، ہم جاتے ہیں اور اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ حلال جانور ہے. او بھائی میرے، اگر تیری جیب میں حلال کا پیسہ ہے تجھے حرام کوئی دے ہی نہیں سکتا. تجھے اتنا شعور اور اتنا کانفیڈنس اپنی کمائی کے اوپر ہونا چاہیے. اس وقت تو تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں کیا کما کے لے کے آ رہا ہوں گھر کے اندر، تو آپ اس وقت پوچھنے کے لیے جا رہے ہو کہ بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر میں کہتا ہوں مہنگائی، ہر طرف مہنگائی کی رونا رویا جا رہا ہوتا ہے. اگر میں 300 روپے کلو یا 300 روپے درجن کوئی فروٹ لینے کے لیے جاتا ہوں، بھائی میں کما کے بھی ایسا لایا ہوں تو مجھے 300 روپے مل رہا ہے. اگر میں حلال کا کما کے لے کے آؤں گا، 20,000 روپے 25,000 روپے والا گھر کیسے چلا لیتا ہے؟ ہمارے جب گھر کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی، جب ہماری کمائی کے اندر سے برکت اٹھ جائے گی، تو ہماری جو جنریشن ہے اس کی تربیت کے اوپر آپ کیا امید لگا سکتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو سب سے بڑی اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر، خاص کر کے اس خطے کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ سب سے پہلے حلال کمائی. ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لوگ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے. جب تک ہم یہ فلٹر نہیں لگائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلٹرز کا کہا ہے، جب تک حلال رزق کا فلٹر نہیں لگے گا، گھر کے خاتون خانہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے اس رزق کو پکانے میں بھی دلچسپی نہیں لے گی، اس کی تربیت بھی اسی طرح. ایک حرام لقمہ 40 دن تک جب آپ کی باڈی کے اندر گردش کرتا رہتا ہے، کمی بیشی معاف جو میں نے سنا ہے، کیونکہ اسلام کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے جتنی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے پاس ہے، تو جب 40 دن تک وہ لقمہ میرے باڈی کے اندر حرکت کرتا ہے، تو ایک دن اگر میں نے حلال لقمہ نہیں کھایا، وہ حرام کا لقمہ میرے اندر آ گیا، تو میری اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ تو یہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کما کے لا رہے ہیں، اور پھر ہماری خاتون خانہ اس کو جو ہے نا وہ کس طرح سے کنورٹ کر کے اولاد کے اندر ڈالیں. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے ہمارے بھائی محترم صدیق سرور صاحب کا کلام سنا. ہماری مائیں بہنیں اور گھروں میں سننے والے افراد وہ اس بات میں توجہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھائی صدیق سرور صاحب نے کہا اس کو پیش نظر رکھیں تو بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی. اور ناظرین، یہ بات بھی ہمیں جو ہے نا وہ تسلیم ہے. یہ جو سوالات میں اٹھا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے یہ سوالات جو ہے نا وہ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت. وگرنہ آپ دیکھیے کہ ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے جسے موبائل کہتے ہیں، اس میں سوشل میڈیا ہے، وہ بے لگام گھوڑا ہے، اس پر کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہے. اور اگر کہیں کوئی کنٹرول کے لیے ادارہ موجود بھی ہے تو وہ ادارہ بھی اپنا کردار شاید اس طرح سے ادا نہیں کر رہا. لیکن جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی پوچھتا ہے، اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. یہ چیزیں تو تمام تر موجود ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے بسا اوقات. لیکن اس کے باوجود ہم اس لیے کلام کر رہے ہیں کہ کچھ سوالات آپ کے ہوتے ہیں، اور آپ بھی اسی معاشرے میں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اویس ربانی صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، سب ہم اس معاشرے، اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سوالات کو خندہ پیشانی سے ہم نہ صرف سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میں محترم بھائی اویس ربانی صاحب کی جانب بڑھتے ہوئے یہ عرض گزار ہوں قبلہ کہ یہ بات تو ہم نے کر لی کہ جناب علماء کرام جو ہے نا وہ آپس میں لڑتے ہیں یا یہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ میڈیا پر مختلف طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. بسا اوقات آپ جیسی شخصیات کسی خاتون اینکر کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، لیکن انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ بھی بیٹھیں، آپ کے ساتھ خاتون اینکر بھی ہو. مختلف ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے. ہمارے اور بہت سارے دوست، ہمیں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں تسلیم صابری صاحب، ان کے ساتھ بھی ایک خاتون اینکر اس وقت جو ہے نا وہ موجود ہے. تو یہ بہت سارے جو ہے نا وہ معاملات، اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو ہماری جو گزارش ہے اس وقت ہم آپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ میڈیا میں اینکر جو ہوتا ہے، یا یہ کہ ساری ذمہ داری جو اینکر پر ڈال دی جاتی ہے کہ جناب یہ اس نے کر دیا، کیا سارا کردار یا جو کہیں کوئی فساد ہو جائے تو اس کی جڑ اینکر ہوتا ہے یا کوئی ٹیم ہوتی ہے یا کچھ معاملات ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے.
اور دوسرا یہ کہ ہم میڈیا میں جو اشتہارات چلتے ہیں وہ اشتہارات کس کی مرضی سے چلتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ان کو کون دیکھتا ہے, کہ عام طور پر پروگرام میں ہمیں وہ بے حیائی نظر نہیں آئے گی جو ہمیں بے حیائی اشتہار میں نظر آتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, یہ دو سوال تھے ہمارے پاس, تو اس پر آپ جو ہے بہت خوب, بہت شکریہ. کتنی سیر حاصل گفتگو اس وقت جاری ہے آپ کے پروگرام میں, اور بحیثیت طالب علم میں سن رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, اور جو باتیں غور کرنے والی ہیں ان کو انشاءاللہ عمل میں لا کر اس کے نتیجے کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی, میرے دل میں یہ چاہ اٹھی کہ میں سب سے پہلے مرحوم عامر لیاقت صاحب کو بھی ٹریبیوٹ پیش کروں. ظاہر ہے جو اس کے بانی ہیں رمضان نشریات کے, اور جنہوں نے بڑے آسن طریقے سے اس کے مضبوط قسم کے مینارے بلند کیے ہیں. مگر ساتھ میں یہ دکھ بھی ہو رہا ہے, اور یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اس سال بہت سے لوگوں نے کیش کرنے کی کوشش کی مرحوم عامر لیاقت کو, ترانے اور گانے لکھ کر, تصویریں لگا کر. یہ لوگ کہاں تھے جب وہ مشکل دور سے گزر رہا تھا, کہ جب اسے کسی ہمدرد یا اصلاح کرنے والے انسان کی ضرورت تھی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سال رمضان نشریات میں عامر لیاقت مرحوم نظر نہیں آ رہے, یہ پہلا سال ہے. میں کہتا ہوں نہیں, یہ شاید آپ نے دیکھا ان کو پہلی دفعہ ہے, پچھلے سال ہی مر گئے تھے وہ اسی رمضان میں. یعنی وہ ظاہری موت نہیں, بلکہ ایک ایسا آدمی جس کو اسکرین پہ رہنے کی عادت ہو اور وہ اس سال اسکرین پہ نہ آیا ہو, یہ اس کی موت تھی. اور اس کو اس نے اتنا محسوس کیا کہ اس نے اس کو کئی مرتبہ اپنے ویڈیو پیغام میں بیان بھی کیا, یہ میرے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے, یعنی میں معاشرے کے ہاتھوں مقتول ہوں. اور اب وہی لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مفتی صاحب ان کے جنازے میں شریک تھے, میں گواہ ہوں اور میں بھی تھا, مگر کتنے تھوڑے سے لوگ تھے, اور اس پہ بھی لوگ فتوے دے رہے تھے. اب سب کیش کر رہے ہیں اور ترانے اور گانے لکھے جا رہے ہیں, اور یادداشت, اور یہ, اور آج سونا سونا اور رمضان اور یہ وہ. پچھلا سال سونا سونا نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ گھر بیٹھا ہوا تھا اور آس پاس اس کے غبار تھا, یا اس وقت جب آپ مزے لے رہے تھے اور اس کی میمز بنا رہے تھے اور اس پہ آپ تانے اور تنقید کر رہے تھے. کسی ایک نے سوچا ہو کہ نہیں یار میں اس کا ناقد رہا ہوں, اور آپ کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اس کی بہت ساری چیزوں پہ اختلاف رکھتا تھا, مگر ایک انسان جو چلا گیا, اس کو جانے کے بعد مردہ پرست اور مردہ خور اور اس طرح کا معاشرہ بن کے کہ میں اب اس پہ کاروبار کروں اور اپنی رمضان نشریات کو حسین بناؤں, کیش کروں اس کی میں قبر کو, یہ زیب نہیں دیتا ہمیں. یہ ہم کس قدر پستی کی طرف آ گئے. آئین پاکستان کو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں, 1973 سے لے کر آج 23 تک. آئین میں مکمل طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی نئی ترمیم, کوئی 18ویں میں نئی قسم کی ترمیم آتی ہے, چیزیں بتدریج اصلاح کی طرف جاتی ہیں. رمضان نشریات کو بھی اتنا سال نہیں ہوا ہے, یہ بہتر ہوتی جائے گی اور بہتر سے بہترین ہوگی اگر مفتی صاحب جیسے لوگ اس کی سرپرستی کرتے رہے. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں اچھے لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کا سایہ اور آپ کا سایہ سلامت رہے اور یہ نشریات اور پھلے پھولے, مگر جب ہم سے یہ لوگ دور ہو جاتے ہیں نا, ہم بڑی ان کو یاد ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں, بڑا سلام کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا ہے کہ اس وقت ٹی وی چینل سے ایک لائے عمل طے کریں, کم سے کم علماء یا کانٹینٹ میکر یا جو رمضان نشریات یا مذہبی پروگرام کرتے ہیں ان کا ایک گروپ بنے اور وہ بتائیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہوگا, یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے, یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی ہے, اس طرف ہمیں نہیں جانا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ محرم آتے ہیں جو سارے حساس ادارے ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں, کیا ہے بھائی محرم آ رہے ہیں ہنگامہ ہوگا, کیوں عبادت کا مہینہ آ رہا ہے, حرمت والا مہینہ آ رہا ہے, رمضان آ رہے ہیں سارے حساس ادارے الرٹ ہو جائیں, کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہو جائے گا, اس وقت کچھ ہو جائے گا. آج بھی اس شہر میں ایک قتل ہوا ایک ڈاکٹر کا, آلٹو گاڑی کے اوپر گولیاں چلائی ہیں, ڈاکٹر بیبل. میں حیران ہوں کہ یہ حرمت والے مہینے یا عزت والے مہینے یا شفقت پیار نعمت والے مہینے ان کو اس قدر کیوں خطرہ بنا کے پیش کیا, کیونکہ تیاری نہیں ہوتی. when you are failed to plan you are planning to fail. آپ نے منصوبہ نہیں بنایا تو آپ نے منصوبہ بنایا ناکامی کا. کیا برا ہو جائے اگر علماء کو ایک ساتھ پہلے بٹھائیں اور خود علماء بیٹھیں اور وہ چینلز بیٹھیں اور یہ لائے عمل طے کر لیں یہ ہوگا. فیمیل اینکرز کی آپ نے بات کی, میں اس حوالے سے یہ جرت رکھتا ہوں, جسارت کروں گا کہ علماء جو ہمارے ساتھ کے ہیں وہ یہ ایک قدم اٹھائیں. وہ کہتے ہیں کہ فیمیل اینکرز کے ساتھ شرعی طور سے ہمارا بیٹھنا بنتا نہیں ہے, ہم نہیں بیٹھیں گے. ہم بھی یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہم فیمیل اینکرز کے ساتھ سوائے اس کے کہ ہماری بہن ہے یا بیوی ہے یا ماں ہے, کوئی محرم ہے, ہم ان کے ساتھ پروگرام نہیں کریں گے. وہ خواتین کے ساتھ پروگرام کریں, آئیں بیٹھیں, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں بنتا. اس وقت بھی الف لام میم اور عرفان رمضان جو ہو رہا ہے اس میں علماء کی نشست میں فیمیل اینکر کے ساتھ ہم پروگرام نہیں کرتے, یہ زیب ہی نہیں دیتا. ہاں میں وہ جو کچن والا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں, اور اس میں بھی اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی کیونکہ اب کوئی ایک ہے جو جرت کرے,
وہ خاتون کہیں ان کی دل آزاری نہ، وہ کہتی ہیں پورے رمضان میں کہیں تو ہم آ جائیں تو کہیں عورتوں کا یہ نہ ہو جائے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کو ڈسکریج کرتا ہے. مگر اس میں تائید کروں گا آپ کی اس اسٹیپ کی، اور اگر سب ہمارا ساتھ دیں، آپ نہ بیٹھیں تو کی نہیں بنتا. اور ایسی عورتیں، میں ایک تو مسئلہ یہ کہ خواتین، دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ اینکرز مجھ جیسے جن کا 11 مہینے کا کام ہے ڈرامہ فلمیں، آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 12ویں مہینے یعنی رمضان کے مہینے وہ ڈرامے نہیں کریں گے، یا ڈرامے نہیں کروائیں گے، یا فلمیں نہیں بنائیں گے، یا شارٹس نہیں بنوائیں گے، یا وہ ویلن اور ہیرو نہیں بنائیں گے، یا وہ علماء کو مولا جٹ بنا کے پیش نہیں کریں گے. وہ کریں گے یہی کیونکہ انہوں نے 11 مہینے کیا یہی ہے. تو کم سے کم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، میزبان بھی وہ جس کا تھوڑا بہت ایک بیک گراؤنڈ رہا ہو، تھوڑا بہت ہی صحیح. اور پھر اگر بہت اچھا ہے کہ اگر یہ اس میں حرمت کا خیال رکھا جائے کہ جی ایسا ہے کہ وہ آپ کی محرم ہیں کہ نہیں ہے. تیسری بات جو میں اضافی طور سے آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں، میں پھر سے اس بات کو دہراؤں گا کہ مفتی نعیم مدنی جیسے لوگ، مفتی نوید عباسی جیسے لوگ ایسے خوش عقیدہ لوگوں کا انتخاب کریں جو اپنے کو چھوڑے نہیں اور دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہاں پہلے ہی ہمارا مقابلہ شروع ہوتا ہے کہ سامنے والے کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑا پسندیدہ ہوتے ہیں چینلز کے لیے کیونکہ یہ ضرور کہیں نہ کہیں انگلی کرے گا، اور جب آپ انگلی کریں گے تو پھر ظاہر ایک ہنگامہ ہوگا، یعنی ایک مستی ہوگی، سامنے والا کیوں اپنے عقائد کا دفاع نہیں کرے گا. تو ایسی لوگ بیٹھے نا، انتخاب بھی ایسے کو ہم ایک لائے عمل بنائیں کہ جو لوگ مستی کرتے ہیں ان کو ہم گھر چھوڑ دیں، وہ گھر میں بیٹھ کے مستی کریں. جو خواتین کے موضوعات پہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو 1000 خواتین دے کے ممبر پہ بٹھا کے چھوڑ دیے جہاں آپ اصلاح کریں. ان کو ٹیلی ویژن پہ لا کے مرد، بچے، بوڑھے اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو جن کا ایج فیکٹر کی ایک لمٹ ہے، یہ مسائل ڈسکس نہیں ہونے چاہیے. ایسی حساس موضوعات مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ٹیلی ویژنز پہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے. ہونا چاہیے وہ مسئلہ ڈسکس جس میں ملک کی فلاح ہے، اجتماعیت ہے، اشتراک ہے، اور جس میں کامن سملیرٹیز ہیں. اور اس میں ہمارے وہ بھائی بھی ہونے چاہیے جن کو ہم کہتے ہیں غیر مسلم برادری، یعنی ہندو یا سکھ یا وہ برادری، ان سے بھی توحید پہ بات کروائیں آپ. یعنی سکھوں میں توحید کا کانسیپٹ ہے، اس کو اجاگر کیا جائے، اور ہندوؤں کے صحیح کلچر اسکرپچر کو جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک پرماتما کا کانسیپٹ، اس سے بات کی جائے. یا کم سے کم میں کہتا ہوں نکل کر مستقبل میں بات کی جائے، آنے والے اس رہبر کے حوالے سے بات کی جائے جو دنیا کا پیشوا ہے، جس پہ سارے مسالے جمع ہو جائیں گے، سارے مشرب جمع ہو جائیں گے اور اس کی امامت پہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ بتائیں نا کہ وہ کیسا ہوگا. آپ ایران اور سعودیہ کی دوستی ہوتے ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ آپس کی دوستی کی بات کب کریں گے؟ رمضان نشریات کا صحیح پلیٹ فارم اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہاں ہے تو وہ مسجد میں ہے، محراب کے پاس ہے، جہاں لوگ آگے بیٹھے ہوں سوال پوچھ رہے ہوں. وہ بہت اچھا دوست نے ہمارے سٹارٹ کیا تھا کہ کال آتی تھی، لوگ سوال پوچھتے تھے. مگر کیا ہی خوب ہے کہ مجمع ہو، لوگ بیٹھے ہوں اور سوال کر کے آپ کو پتہ ہے مولوی صاحب یہ میرا سوال ہے، اور اس میں رواداری کی یہ سیرت بھی قائم ہوگی کہ تمام مشرب کے لوگ بیٹھے ہوں گے، شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی بیٹھ سکتے ہیں. اگر یہ تحمل ہے تو پھر اس سے اچھا مزاج کیا ہے؟ یہ ہونا چاہیے مولوی صاحب، اور یہ میری درخواست بھی ہے. آپ نے جس خوبصورتی سے اس پروگرام کو چلایا ہے اس میں یہ قرارداد کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان اب ایک مستحکم اور مضبوط ملک، دنیا دیکھ رہی ہے اس ملک کی طرف. مجھے فخر ہے اور میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو، آپ کے آباء و اجداد کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آزاد مملکت دی ہے. ہندوستان میں رمضان نشریات نہیں ہو سکتی، ہم سے زیادہ مسلمان ہیں، کر نہیں سکتے. وہ تو وہاں بچیاں برقع نہیں پہن سکتی، وہاں تو عید پہ قربانی نہیں ہو سکتی صحیح طرح سے. تو یہ خاصہ اللہ کی نعمت کا، ہم اگر ہمیں نعمت ملی ہے رمضان نشریات جیسی اور اس طرح کے پروگرامز جیسی، ہم برملا کریں، عقیدے کے ساتھ کریں، عقیدت کے ساتھ کریں، اور بہت ہی خالص اور مطمئن انداز سے، نفیس انداز سے کریں، زیادہ اچھا ہے. اویس بھائی ایک اور بات جو میرے ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ بعض دفعہ کیا اینکر مجبور ہوتا ہے، کسی کی ڈکٹیشن لے رہا ہوتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ کانٹینٹ حضرت مفتی صاحب بھی دیکھتے ہیں، میں بھی کہیں نہ کہیں ان کی سرپرستی میں دیکھتا رہا ہوں یا دیکھتا ہوں چیزیں. تو کیا اینکر پر چیز مسلط کی جاتی ہے یا اس کی ساری اپنی مرضی ہوتی ہے؟ چونکہ عامت الناس کو نہیں پتا، یہ جو عام عوام ہے یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اینکر ہے. وہ فون بھی اینکر کو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نعت خان کو بٹھا دیں، ہمارے عالم دین کو بٹھا لیں، اینکر صاحب ہماری مدد کر دیں، لاکھ روپے دے دیں، 10 لاکھ دے دیں. چونکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اینکر کیا ہوتا ہے. تو ذرا اس باب میں بھی جو ہے صاحب آپ اس ملک کے باشندے سے سوال پوچھ رہے ہیں جس کا وزیر اعظم کہتا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس ملک میں آپ اینکر کی حیثیت اور اس کے اختیارات پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ وزیر اعظم بیٹھ کے کہہ رہا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، چلا کون رہا ہے ملک. تو اینکر بھی اسی ملک کا باشندہ ہے. البتہ یہ کہ اینکر اگر میچور ہوتا ہے تو وہ صحیح و غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، الفاظ کا بہتر انتخاب کر سکتا ہے. کانٹینٹ اگر کسی نے ایک پروپیگنڈا کے تحت دیا ہے تو اس پروپیگنڈا کو ڈسمینٹل کر سکتا ہے، بہت ہی سادہ انداز سے کر سکتا ہے. یہ اس کی میچورٹی
علماء کے ساتھ اس کی صحبت، دین پسندی، کتاب کا مطالعہ، قلم دوستی، علم دوستی، یہاں پہ اس کو وہ بچا لے گی. اور اگر کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو صرف ایک الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہی کر سکتا ہے، اس کا اپنا مطالعہ نہیں ہے، پھر تو اس کے جس طرح سے چاہیں اس کے ساتھ کھیلیں. اور عام طور سے یہ ہوتا بھی ہے، اس کی کوشش بھی کی جاتی ہے. اپنے لحاظ سے میں یہ گفتگو کر سکتا ہوں کہ میں اگر مفتی صاحب کی صحبت میں نہ بیٹھتا اور تجربہ مجھے حاصل نہ ہوتا، آپ جیسے علماء کی مجالس اور محافل میں مجھے اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی، تو ظاہر ہے میں ایک نیوز کاسٹر کی حیثیت سے جو مجھے خبر ملتی میں سوال اس کو پوچھ لیا کرتا. یعنی اتنا اب تجربہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے حتماً کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے باہمی محبت انتشار میں بدل جائے. البتہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسا ایک پروپیگنڈا کے تحت ہو رہا ہو، اس کو ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ اینکر کے سالڈ ہونے کا بڑا کردار ہے، ایک اینکر کا، ایک کانٹینٹ میکر کا. ہر نشریات میں لازم قرار دیا جائے کہ ایک عالم دین بیٹھے اور اس کی سپرویژن میں ہو. یتیم نہ ہو کوئی نشریات، ایک مستند عالم دین کی سپرویژن میں ہو. اگر وہ واقعی عالم دین ہے تو وہ یہ بھی نہیں دیکھے گا یہ سوال وہابی، بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ میں، وہ بولے گا جی دین اسلام کی بلندی ہونی چاہیے اور اس میں اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے کام کرنا چاہیے. وداؤٹ عالم دین اگر کوئی نشریات کہیں ہو رہی ہے، کوئی جتنا بڑا سینئر تجربے کار پروڈیوسر، اینکر یا ڈائریکٹر آپ لے آئیں، وہ فلاپ ہے میری نظر میں. کیونکہ اس میں یعنی اسلام ہی نہیں ہے. اگر اس کے مواد میں آپ پوری ٹرانسمیشن میں صرف 20-30% اسلام ڈال دیں، باقی ہنگامہ ڈال دیں، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے اور سوال جواب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عدم موجودگی ہے علماء کی اس میں. مفتی صاحب اس پر آپ کچھ کہنا فرمائیں گے؟ ان من البیان لسحرا، سبحان یہ تو مسحور کر دیا انہوں نے. ان کی گفتگو کا سحر طاری ہے، اس ماحول پر امبیاس کریٹ ہوا ہے. بہت صحیح بات کی انہوں نے، اور اینکر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جتنا مضبوط اینکر ہوگا وہ اتنا زیادہ دباؤ برداشت کر لے گا. اچھا، پھر ہمارے بعض اینکر جو ہے نا وہ انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں فساد کو، جھگڑے کو، لڑائی کو. تو وہ انجوائمنٹ کے اندر جو ہے وہ مزید سوال کرتے ہیں، اور پھر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے. اور ہم نے ترقی اصل میں مادی ترقی کو سمجھ لیا ہے، واہ واہ، جس کو ریٹنگ کی بات آپ نے ماشاء فرمائی نا، تو وہ ریٹنگ کی ترقی کو یہ دیکھنا ہے کہ 2 دن بعد جب ریٹنگ چارٹ آئے تو میں سب سے اوپر یا کم سے کم 2-3 نمبر پہ آ جاؤں. تو اس چکر میں وہ ڈھونڈتا ہے کہ وہ کون سا حصہ ہے میرا جو کمزور جا رہا ہے، اس حصے کو میں مضبوط کیسے بنا سکتا ہوں، اس میں کچھ مسالہ ڈال کے. تو وہ مسالہ ایکچولی اینکر کی خواہش بھی ہوتی ہے. ہاں، اگر وہ اس کو دینی جذبے کے تحت کرے گا، جس طرح سے اویس بھائی نے بات کی، اور وہ اللہ رسول کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ادارے کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ایک اچھی نشریات کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. پھر انہوں نے بہت اچھی بات کی. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جی ہر ادارے کے اندر ایک عالم دین کو آپ جاب دے دیں. بھائی آپ اخلاقاً بھی اگر علماء سے مدد دیں گے نا تو وہ آپ کی سپورٹ کریں گے. ہر نشریات کے اندر عالم دین کو بطور ذمہ دار، جس طرح کانٹینٹ میکنگ کی بات کی، اس میں ان کو شامل ہونا چاہیے، اور اسی طرح کے عالم کو ہونا چاہیے جس طرح کا انہوں نے ذکر کیا. اچھا، ابھی ہمارے پاس جو اینکر ہیں پاکستان میں، چونکہ ہم کھل کے بات کریں، سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں، تو اویس بھائی ون آف دا بیسٹ الحمدللہ اینکر ہیں. ان کے علاوہ تسلیم صابری ہیں. یہ وہ ہیں جو مذہبی شناخت رکھتے ہیں. پھر جنید اقبال بھائی ہیں. یہ 3 لوگ میری نظر میں ہیں. کوئی چوتھے ہوں تو آپ بتا دیں جن کی مذہبی شناخت ہے اور جو مذہبی معلومات بھی رکھتے ہیں. باقی کا نام نہ ہی لیں تو بہتر ہے نا. نہیں، رئیس اور رئیس کا نام لیں، وہ تو رئیس بہت اچھے ہیں. میں اصل میں کیو ٹی وی کی طرف گیا نہیں، وہاں تو بہت سارے ہیں. وہاں تو ایک سلمان گل نورانی صاحب بھی ہیں، سید صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں. نہیں، وہ تو پیورلی اسلامی چینل ہے نا. ہم بات کریں کمرشل چینلز کی، اور جو انفرٹینمنٹ چینل ہیں یا نیوز چینل ہیں یا انٹرٹینمنٹ چینل ہیں، ان کی نشریات میں جو اینکر ہمارے یہاں ہیں عام طور پر، ان میں یہ 3 بڑے نام ہیں. غازی صاحب بھی ہیں. غازی صاحب صبح میں پروگرام کرتے ہیں. انیک بھی میرے خیال میں کچھ بہتر اینکر ہو سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ انیک کے بارے میں؟ جب بات ہو رہی ہے تو نہیں، اب انسانوں ہم سے بھی کوئی ناراض بھی نہ ہونا. نہیں، انیک صاحب بھی اچھی نشریات کرتے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں نعوذ باللہ. میں ویسے ان کی مذہبی شناخت نہیں ہے. ہاں، مذہبی شناخت کی بات ہو رہی ہے کہ جو پورا سال پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فلسفی ہیں، وہ اپنا ان کا ایک نظریہ ہے. لیکن یہ لوگ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ ماشاءاللہ اسلامی حوالے سے الحمدللہ کافی معلومات ہیں. اور یہ کسی ایک مکتبہ فکر، ویسے تو ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے بالکل، لیکن یہ لڑاتے نہیں ہیں. یہ بات جی، اور ایسا بھی نہیں کرتے یہ کہ کسی ایک مکتبہ فکر کو ہی صرف فوکس کیا ہو. یہ سب کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں.
دخل در معقولات کے لیے معذرت، آج مجھے مفتی صاحب میں ایک درویش صفت بلکہ آصف مہاروی صاحب کی شباہت محسوس ہو رہی ہے. وہ تو ہمارے پیر و مرشد ہیں. بڑا میں نے محسوس کیا ہے اس کو. مجھے نہیں معلوم آپ کا ان سے تعلق ہے، میں کہہ لیکن رہا ہوں کیا بات کر دیا آپ نے. عاصم مہاروی صاحب، ہم نارمل گفتگو کرتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے. تو عاصم مہاروی صاحب کا ذکر آپ نے کیا تو دل کو روشن کر دیا آپ نے. باقی وہ ولی کامل ہیں، ولی صفت آتی ہے، درویش بزرگ ہیں. اور پتہ نہیں کیا جملہ ذہن میں آیا تھا. ہاں، آپ نے کہا دخل در معقولات. ہمارے بزرگوں سے ہم نے ایک جملہ سیکھا ہے، عوام کے لیے پیش جی. ہے، کہ کسی کی بات پہلے کاٹتے تھے نا تو کہتے تھے کہ قطع کلام کی بات. تو اس کو بہتر انداز میں پتہ ہے کس طرح بیان کیا؟ آپ کا کلام بالا ہوا. واہ. یعنی آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی، اب مجھے کرنا ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے سنا جو مفتی صاحب نے کہا، تو میری کوشش ہے کہ اسی پینل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور موضوع ہمارا یہی رہے گا. ابھی مجھے آپ اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اپنا ضرور خیال کیجئے، رمضان المبارک کے آدھے سے زیادہ روزے ہمارے گزر چکے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد پڑوس کا، دیگر لوگوں کا خاص خیال کریں، خاص طور پر مستحقین تک پہنچیں. آپ کی کرم نوازی ہوگی. اور مجھے آج اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک آدھ دن میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.